सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 36। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया युनफ़िक़ून वो ख़र्च करते हैं अम्वालहुम अपने मालों को लियसुद्दू ताकि वो रोकें आन से सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते फसयुनफ़िक़ूनहा पसन करीब वो उसे ख़र्च करेंगे थुम्मा फिर तकूनु वो होगा अलैहिम उन पर हसरा नदामत हसरत थुम्मा फिर युगलबून वो मगलूब किए जाएंगे वल्लदीना और वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया इला की तरफ जहन्नमा जहन्नम युहशरून वो इकट्ठे किए जाएंगे लियमीज़ा ताकि जुदा कर दे अल्लाह अल-ख़बीसा ख़बीस को मिन से अत-तय्यिब पाक व यजअला और वो कर दे अल-ख़बीसा ख़बीस को बादहु उसके बाद को अला बादिन बाद पर फ़यरकुमहु पस वो इकट्ठा करे उनको जमीआ सब के सब को फ़यजअलहु पस वो कर दे उसको फ़ी में जहन्नमा जहन्नम उलाइक ये हम वो अल-ख़ासिरून खसारा पाने वाले हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया वो अपने माल ख़र्च करेंगे ताकि वो अल्लाह के रस्ते से रोकें फ़सयुनफ़िक़ूनहा बसन करीब वो उसे ख़र्च तो करेंगे थुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्मा युग़लबून फिर वो उनके ऊपर हसरत बन जाएगा और फिर वो मग़लूब कर दिए जाएंगे वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून और जिन्होंने कुफ़र किया वो लोग जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे लियमीज़ अल्लाहुल ख़बीसा मिन अत-तय्यिब ताकि अल्लाह ख़बीस को तय्यब पाक से जुदा कर दे व यजअल ख़बीसा बादहु अला बाद और ख़बीसों में से बाज़ को बाज़ के ऊपर रखे फ़यरकुमहु जमीआ बस वो इकट्ठा करे उन सब के सब को फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम बस वो उनको कर दे जहन्नम में उलाइका हुमुल ख़ासिरून ये खसारा पाने वाले हैं। पहली आयत मुबारका का शान नुज़ूल तो ख़ास है लेकिन आयत का माना उसका मफ़हूम और मतलब आम है। ये आयत उस वक़्त उतरी कि जब अबू सुफ़ियान जो मुसलमान नहीं हुए थे वो कुरैश का तिजारती काफ़िला लेकर शाम से वापस आ रहे थे और मुसलमानों ने जब उसकी राखी की वो मुसलमानों से अपना काफ़िला तो बचा कर ले गए लेकिन जब ये मक्के पहुँचे तो उधर से जंग करने वाला काफ़िला जंग के लिए बदर के मैदान की तरफ रवाना हो चुका था। मुसलमानों की आपस के अंदर यानी मुसलमानों का काफ़िरों से टाकरा हुआ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी। अब जब अबू सुफ़ियान के काफ़िले को ये इत्तला पहुँची ना मक्के के अंदर के वो तुम्हारे मक्के के सारे सरदार मारे गए बदर के मैदान के अंदर सब लूटे गए इस माल को तुम क्या करोगे जिनके लिए तुम ये माल करते थे वो सब के सब तो काटे गए मारे गए लूटे गए। अबू सुफ़ियान ने फिर और सब लोगों ने उस वक़्त ये फ़ैसला किया कि हम इस तिजारती काफ़िले से जो नफ़ा हुआ है बल्कि ये माल सारे का सारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल करें। अब ये सारा माल वक़फ़ कर दो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयारी शुरू करो। चुनाचे इन्होंने जंग ओहद की तैयारी शुरू कर दी। सारे का जिसका जो माल था उसने लगा दिया। उससे कहा ले लो मेरा माल मेरा फ़लाना मारा गया मेरा फ़लाँ अजीज़ मारा गया मेरा सरदार मारा गया हमारी कौम का बड़ा मारा गया हमने माल को क्या करना है ले लो माल ख़त्म करो इन मुसलमानों के इनकी जड़ काट के रख दो। इन सब ने अपना माल लगाया। उसका नतीजा क्या हुआ अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को फ़तह अता की अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को गालिब किया। तो ये आयत मुबारक अल्लाह ताला ने उस मौके पे उतारी
کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اپنا مال اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سے رستے سے یہ اس کا شان نزول تھا خاص۔ اب آیت کا مطلب عام ہے، کافر جو ہے یہ اپنا مال ہر دور میں اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتا رہا ہے۔ اس کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ کبھی اس نے فحاشی اور بے حیائی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا کہ فحاشی اور بے حیائی عام کرو تاکہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ گندگی پھیلے اور مسلمانوں کے بچے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں، اسلام سے رک جائیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ کتنا آپ کے نصاب پہ خرچ کرتا ہے۔ کروڑوں اربوں روپے نہیں، کروڑوں اربوں ڈالر کی صورت میں وہ آپ کے نصاب تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ آپ کو نصاب تعلیم کے لیے وہ اتنی سہولیات دیتا ہے، وہ کس لیے دیتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ حقیقت کے اندر وہ آپ کے نصاب کے اندر مداخلت کر کے آپ کو دین اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے روکنے کے طریقے وہ آپ کے ملک کے اندر NGOs بناتا ہے، NGOs کے ذریعے کام لیتا ہے اور اس کے ذریعے پیسہ بہاتا ہے پانی کی طرح۔ مختلف قسم کے وہ طریقے اختیار کرتا ہے لوگوں کو یہ کہہ کے کہ فلانی بیماری سے بچنے کے لیے ہماری طرف سے یہ دوائی لو، فلانی بیماری سے بچنے کے لیے ہماری طرف سے یہ دوائی لو۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ کروڑوں اربوں ڈالر جو خرچ کر رہا ہے وہ کس لیے؟ کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہے؟ ایک طرف وہ آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے دوائیاں دیتا ہے اور دوسری طرف آپ پر ڈرون پھینک کر آپ کو مارتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو اور وہ ایسا عجیب خیر خواہ جو مجھے بیماریوں سے تو بچاتا ہے لیکن بعد میں مجھے ذبح کرتا ہے، بعد میں میرے خلاف چیلنج چلتا ہے، مکر کرتا ہے؟ یہ کیسے میرا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ينفقون اموالہم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں وہ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ تمہیں اللہ کے رستے سے روکیں، وہ اسلام سے روکنے کے لیے۔ پھر طرح طرح کی انہوں نے ٹیمیں بٹھا رکھی ہیں جن کا کام مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیلانا ہے، جن کا کام مسلمانوں کے اندر الحاد پھیلانا ہے۔ کالجز، یونیورسٹیز کے اندر آپ ہی لوگوں کے جانے والے بچے بے دین ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ کے ٹی وی اینکر خریدے جاتے ہیں، آپ کے صحافی، آپ کے کالم نگار خریدے جاتے ہیں، آپ کے سیاستدان اور آپ کے بڑے بڑے عہدیدار خریدے جاتے ہیں۔ وہ پیسہ بہاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ تم میرے پاس آ جانا یہاں سے ریٹائر ہو کے، تمہیں میں موج کی زندگی دوں گا، تمہیں میں کھلی زمین دوں گا، سہولیات زندگی دوں گا، جو مرضی کرنا رہنا یہاں پر کھلا، کوئی نہیں تمہیں پوچھے گا، کرنا کیا ہے جو ہم کہیں گے۔ اتنا مال وہ کس لیے خرچ کر رہا ہے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ آپ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکے۔ ابھی بھی دیکھیں مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر سختیاں زیادہ ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں بند ہیں، لیکن اغیار اور دیگر لوگ وہ اپنے معمول زندگی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ وہاں پر کوئی نہیں ہے، دنیا کے کھیل، دنیا کے اسٹیڈیم، دنیا کے فحاشی کے اڈے وہ آباد ہیں۔ اگر کہیں پر SOPs پر عمل کروایا جا رہا ہے تو وہ دین اسلام کے جو مراکز ہیں، وہ مراکز بڑے ہوں کہ چھوٹے، وہاں پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ تمہیں تمہاری خیر خواہی کی بنا پر تم پر خرچ نہیں کرتے، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر کبھی وہ تمہارے خلاف اسلحہ اور کسی اور کو اسلحہ دے کر اور اس کو پیسہ دے کر اور اس کو جدید ترین ٹیکنالوجی دے کر تمہارے خلاف کھڑا کریں گے، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے روک دیں۔ یہ سب کے سب کفر جہاں جہاں پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کے پیسہ خرچ کرنے کا مقصد کیا؟ مسلمانوں کو اللہ کے رستے سے روکنا۔ روکنا کبھی طاقت سے ہوتا ہے، کبھی روکنا فحاشی کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی روکنا نظام تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی روکنا اس کا ہوتا ہے آپ کی ذہن سازی کر کے، آپ کی خدمت کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ خیر خواہ ہے، وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ کے ہر معاملے کے اندر وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ پیسہ لگاتے ہیں تاکہ آپ کو کسی نہ کسی طرح دین اسلام سے روکے، اور وہ اس میں کافی حد تک، اللہ نہ کرے، کافی حد تک وہ اپنے سوچ کے مطابق کامیاب جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر پہ آ کے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ اللہ کے قرآن پر بیٹھ گئے، آپ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس پرفتن دور میں قرآن پر بٹھا دیا۔
یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں قرآن پر بٹھا دیا، وگرنہ یہ میڈیا جتنا فاسٹ انہوں نے کیا، لمحہ بلمحہ خبریں، لمحہ بلمحہ دنیا مصروف ہو گئی سوشل میڈیا کے اندر، دنیا مصروف ہو گئی الیکٹرانک میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا کے اندر، دنیا کھپ گئی۔ لیکن یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نکال کر ادھر لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بتایا کہ یہ تا قیامت یہ خرچ کرتے رہیں گے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ خرچ کریں گے لیکن خرچ کیا ہوا مال ان کا حسرت بن جائے گا۔ دیکھیں مجھے یہ بات ہنسی آ رہی ہے، اس آیت کو پڑھ کے ایک خوشی کی لہر دل میں اٹھی کہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کافروں نے کتنی انویسٹمنٹ کی۔ ہمارا ایک قریبی دشمن، اسلام کا قریبی دشمن، اس نے بڑا کچھ ادھر پیسہ لگایا، بڑا اس نے انویسٹمنٹ کی، کس لیے؟ کہ وہ ان مسلمانوں کو گمراہ کر کے اپنے قریب کرے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ آیت کو سنیں، آپ کو بالکل پوری فٹ ہوتی نظر آئے گی۔ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر وہ ان پر ندامت بن جائے گا خرچ کیا ہوا مال۔ آج وہ چیخ رہا ہے میں نے کیوں اتنی انویسٹمنٹ کر دی، میں نے اتنا پیسہ ضائع کر دیا اپنا ادھر، اور مجھے انہوں نے ویسے ہی بھگا دیا وہاں سے۔ اور کافروں کو دیکھیں کہ جنہوں نے وہاں پر کتنا خرچ کیا۔ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر وہ ان کے اوپر ندامت بن گیا۔ آج یقین مانے کہ وہ ندامت ہے سارے کافروں کے اوپر، اور انہوں نے جتنا خرچ کیا مال اپنا، آج یہ بیٹھ کے سر جوڑ کے رو رہے ہیں کہ کاش ہم نے خرچ نہ کیا ہوتا، ہم بھی چائنا کی طرح اپنی معیشت کو آگے بڑھاتے، ہم آگے نکلتے۔ ہم نے تو سارا اپنا بجٹ کیا، ہم نے تو لوگوں سے قرضے لے لے کر اس پرائی جنگ کے اندر ہاتھ رنگے ہیں۔ آج ان کے لیے حسرت ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ، ان کے اندر کی مجلسیں اور ان کے اندر کی جو باتیں وہ چیختے چلاتے پیٹتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ ثم تکون علیہم حسرہ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی کر دیے جائیں۔ اللہ کہتا ہے وہ دیکھیں، یہ آیت پوری نظر آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ اس کی تازہ تازہ تصویر آپ دیکھیں۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو گئے۔ آج پوری دنیا ذلیل و رسوا ہو چکی اللہ کے ان کمزور بندوں کے آگے۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین صرف ایمان چاہتا ہے آپ سے۔ دنیا جدید ٹیکنالوجی بھی لے آئے نا، آج یہ ثابت ہو گیا۔ 2001 میں جب حملہ کیا تھا نا، تو اس وقت ایک حملہ آور میں سے ایک نے طنزاً کہا تھا اقبال کے شاہین کہاں ہیں۔ اقبال کہتا تھا نا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اقبال کے شاہین کیسے بے تیغ لڑتے ہیں۔ آج اگر وہ زندہ ہے تو اس کو یہ بات پہنچائی جائے کہ اقبال کے شاہین بے تیغ بھی لڑیں۔ تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری جدید دنیا کی جدید سے جدید تمہارا اسلحہ، سب کا سب اللہ نے یہاں پر ناکام کر دیا، اور سب اللہ نے ان کو مال غنیمت کے طور پر دے دیا۔ دیکھیں وہ بغیر دنیا کی ڈگریاں لیے ٹینک چلا رہے ہیں، بغیر دنیا کی ڈگریاں لیے وہ آرمی چیف بن گئے، وہ بغیر دنیا کی ڈگریاں لیے جج اور سب کچھ بن گئے۔ معلوم ہوا یہ سب کچھ قرآن سے ملتا ہے، قرآن سے۔ ہمیں کفر نے قرآن سے دور کیا اور اس کے بدلے میں ہمیں ڈگریاں پکڑائیں اور کتابیں پکڑائیں، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو۔ سارے علوم قرآن سے ملتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن سے اس نے ہمیں دور کر کے اتنی ڈھیروں کتابیں ہمارے بچوں کے بیگ میں ڈال دیں۔ ایک وقت تھا کہ بچوں کے بیگوں کے اندر قرآن حدیث کی کتابیں تھیں، اس وقت سارے علوم یہاں سے نکلا کرتے تھے۔ آج یہ کتابیں، 2 کتابیں لے کر اس نے ہمیں سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں دیں، اور آ جا کے پھر دین اسلام اور ایمان سلب ہوا بچوں سے۔ پھر یہ مغلوب ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ تو دنیا میں سزا تھی نا، پھر قیامت کے دن بھی ان کافروں کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ندامت، شرمندگی، ذلت، آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھے۔ کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور خبیث کو جدا جدا کر دے۔ آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا یہ پاک ہے اور یہ خبیث ہے۔ یہ بعض نے یہ کہا ہے کہ کافر بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کا مال خبیث، مومن بھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کا مال طیب۔ اللہ خبیث اور طیب میں فیصلہ کر دے قیامت کے دن کس کا خرچ کیا ہوا طیب تھا، کس کا خرچ کیا ہوا خبیث تھا۔ یہ معنی بھی بعض اہل علم نے کیا۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اللہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر کرے، ان کی تہیں لگا کے ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینکے۔
سب کے سب کو جہنم کے اندر پھینکے، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت نے، ان دو آیات میں خلاصتاً ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جو بندہ بھی کسی بھی طرح دین اسلام کے کسی حکم کو دبانے کے لیے، دین اسلام کے کسی فیصلے کو نیچے کرنے کے لیے پیسے لگائے گا نا، وہ بعد میں شرمندگی ہی اٹھائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ ہم مسلمان بھی بعض دفعہ اللہ کے کسی حکم کو اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، ضد میں آ گئے، بس نہیں میں نے ایسے کرنا ہے، اپنی ضد میں آ کر بعض دفعہ حق کے خلاف پیسے خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ میں حق کو دبا دوں۔ بالآخر حق تو غالب آتا ہے، حق تو ڈوبے گا نہیں، حق آئے گا اور باطل مٹے گا، لیکن وہ خرچ کیا ہوا ندامت اور حسرت بنے گا۔ بعض دفعہ ہم جھوٹے کیس لڑتے ہیں، جھوٹے کیس، جھوٹے پیسے لگاتے ہیں ایسے کسی مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو اذیت دینے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ تو یہ آیتیں ہمارے لیے بھی سبق ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی انا کے اندر، انا کی تسکین کے لیے کبھی بھی اسلام کے خلاف، حق کے خلاف، یا ایسی چیز کے خلاف جس کی اسلام تائید کرتا ہو، کبھی اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ ندامت اور حسرت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔